चश्मे नम। बिया, वो हैंडसम जो आज तुम्हारे साथ आया है वो कौन है? इन 6 अफराद का ग्रुप इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा खुश गप्पों में मसरूफ था जब अभिया की दोस्त ज़ैनी ने दूर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़े राजा की जानिब इशारा करते हुए पूछा। अबीना ने उसकी बात पर गर्दन मुड़कर तीखी निगाहों से राजा की जानिब देखा जो इनकी जानिब मुतवज्जा न था। इसकी तमाम तर तवज्जो और मरकज़ उसका सेल फोन था। अभिया ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए गर्दन सीधी की। बस यार कुछ ना पूछो, डैड ने पहले 4 गार्ड्स को हटाकर इनकी जगह इसे अपॉइंट किया है। लहजे से बेजारी आया थी। इसकी बात पर सबकी निगाहें राजा की जानिब उठी। सहर के होंठ सीटी के से अंदाज में सुकड़े। इतना डैशिंग और खूबरू गार्ड, इसके अंदाज में सताइश थी। रायना की नज़रें भी मुसलसल राजा पर टिकी थी। वाकई यार, शक्लो सूरत से तो किसी सल्तनत का शहजादा लगता है। ये आवाज़ रायना की थी। वैसे बिया, ना इसके हाथ में गन है और ना ही पहले गार्ड्स की तरह ये यूनि के गेट पर रुका तुम्हारा इंतज़ार करने को। कहीं से भी नहीं लगता कि ये गार्ड है तुम्हारा। घास पर पीठ के बल लेटे सारिम ने भी तबसरा किया था। मैं तो ये समझी थी कि बिया ने शायद अपना मिस्टर परफेक्ट ढूंढ लिया है जिसे हम सबसे मिलवाने लाई है। हादिया ने मुस्कुराते हुए अबिया को छेड़ना चाहा, जिस पर अबिया तबकर रह गई। इस शख्स की वजह से आज उसे ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा था। गुस्से से खोलते हुए एक निगाह उस पर डाली, लेकिन जब बोली तो लहजा नॉर्मल था। हाँ यार, मेरा गार्ड ही है। मैंने ही कहा उसे कि मुझे हर वक्त गन थामे गार्ड्स पसंद नहीं, और यूनी के अंदर तो उसे मैं खुद लेकर आई हूँ। बेचारा मिन्नतें कर रहा था मुझसे, कह रहा था उसे खूबसूरत लड़कियाँ देखनी हैं, एक तरफ चुपचाप खड़ा हो जाएगा, बस मैं उसे साथ ले आऊँ। मैंने भी तरस खा लिया उस पर। अबिया का लहजा साफ मजाक उड़ाता था। इसकी बात पर रायना ने फिर गौर से राजा को जानिब देखा। अरे छोड़ो बिया, इसके अंदाज से ये कहीं नहीं लग रहा कि वो यहाँ लड़कियाँ देखने आया है। उल्टा लड़कियाँ तड़प रही हैं कि वो बस एक निगाह उल्फत से नवाज दे उन्हें। वल्लाह, क्या गज़ब की पर्सनैलिटी है। और इसके मसल्स, उफ। रायना ने हाथ झुलाकर कहते हुए फासले पर खड़ी चंद लड़कियों की जानिब इशारा किया जो आंखों में सताइश और हसरत के मिले जुले तासरात लिए राजा को ही तक रही थी, और फिर खुद भी उसकी तारीफ में रद्दुल सान हुई। लेकिन राजा इन सब से बेनियाज सा खड़ा था। जस्ट शटअप रायना। अभिया से शायद राजा की तारीफ हजम नहीं हो पाई थी जब ये तेज़ लहजे में रायना को डांटती हुई उठी और तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई। चंद कदम ही आगे गई थी, राजा ने फ़ोन से नज़रें उठाईं। एक नज़र इनके ग्रुप की जानिब देखा और फिर दूर जाती अबिया को, और अबिया के पीछे कदम बढ़ा दिए। बहुत सी रश्क, हसद और हसरत भरी नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो क्लब का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ बहुत से लोग शराब के नशे में मस्त खुद से बेगाना हुए इधर उधर झूम रहे थे। ऐसे में उसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। हुजूम में राह बनाता वो चंद कदम आगे बढ़ा जब उसे मतलूबा शख्स नज़र आया। वो पैंट की जेबों में हाथ घुसाए उसकी जानिब बढ़ गया। करीब पहुंचकर उससे मुसाफा किया और दोनों टेबल के सामने आमने सामने पड़ी चेयर्स पर सीट कर बैठ गए। सर, आपका काम हो गया है, रफ़ीक नामी इस शख्स ने इब्तिहाज को बताया। इब्तिहाज ने उसकी तरफ देखा बिना सिगरेट निकालकर होंठों में दबाई और लाइटर से आग का शोला सा बुलंद हुआ, जिससे सिगरेट लम्हा ब लम्हा सुलगने लगी। फिर गहरा सियाह आंखें उठाकर इर्द गिर्द नाचते और झूमते लोगों को देखने लगा। गहरा कश लेकर हवा में धुआं खारिज करते हुए सिगरेट की राख उंगली की मदद से झाड़ी। ये बताओ, मुझे यहाँ ऐसी जगह क्यों बुलाया जबकि बात करने के लिए हमें और भी बहुत सी मुनासिब जगह मिल सकती थी। सपाट सी आवाज़ में वो कहता, फिर सिगरेट के कश लेने लगा। जी सर, और भी जगह मुनासिब थीं, लेकिन यहाँ भी आपको किसी मकसद के तहत ही बुलाया है मैंने। बाय द वे, ये फ़ाइल है जिसमें असद शराजी की अब तक की जितनी मिल सकी वो सारी डिटेल्स हैं। कहते हुए रफ़ीक ने एक फ़ाइल आगे खिसकाई। इब्तिहाज ने फ़कत एक निगाह फ़ाइल पर डाली, उसे हाथ तक नहीं लगाया। सवालिया नज़रों से रफ़ीक को देखा। सर, असद शराजी के इस वक्त बहुत से बैंक अकाउंट्स एक्टिव हैं, सबकी डिटेल्स इस फ़ाइल में हैं, और रफ़ीक तफसील से उसे सब बताने लगा। इस दौरान इब्तिहाज की सर्द निगाहें फ़ाइल पर ही मरकूज़ रहीं। चेहरा बेतासुर था, जिससे उसके अंदर का हाल जानना कतई नामुमकिन था। फैमिली मेम्बर्स? रफ़ीक अपनी बात ख़त्म कर चुका था जब इब्तिहाज की आवाज़ उभरी। सर, फैमिली मेम्बर्स में इस वक्त इनकी सिर्फ़ एक बेटी है,
ایک بیٹا بھی تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے اس کی وائف اور بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد اسد شرازی نے شادی نہیں کی۔ ہاں البتہ بغیر شادی کے بہت سی عورتوں سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ فی الحال ان کی ایک بیٹی ہے، بیہا اسد شرازی، جو انہیں جان سے زیادہ پیاری ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی بھی تمام ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں، سوائے تصویر کے۔ رفیق کی بات پر وہ چونکا، فقط آئیبرو اچکائے، جس کا مطلب رفیق سمجھ گیا تھا۔ سر، تصویر نہیں رکھی میں نے فائل میں، اور آپ کو یہاں بلایا بھی اسی لیے ہے میں نے۔ اسد شرازی کی بیٹی ہر ہفتے رات 10 یا 11 بجے یہاں آتی ہے اس کلب میں، تو میں نے سوچا کہ تصویر سے بہتر ہے آپ لائیو ہی دیکھ لیں اسے۔ آج چونکہ ہفتہ ہے اور 11 بجنے والے ہیں، تو وہ بھی بس آنے ہی والی ہوگی۔ آج سے آپ اس سے، گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے رفیق نے نظریں اٹھائیں تو بات بھی رک گئی۔ اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا، جو اس کی نظریں تعقب میں ہی دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ ہے اسد شرازی کی بیٹی جس نے بلیک اور سلور ڈریس پہنا ہے، ابیہا اسد شرازی۔ رفیق کی بات پر ابتہاج کی آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی۔ ابیہا اسد شرازی، اس کی آواز میں زخمی پن تھا۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کی نگاہیں ابیہا پر بھی گڑی تھیں، جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ہر انسان کی فیملی ہی اس کی کمزوری ہے۔ یقیناً یہ لڑکی اسد شرازی کی کمزوری ہے، اور اب یہی میرے اسد شرازی تک پہنچنے اور اسے بے نقاب کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا کام دے گی۔ سو بی ریڈی اسد شرازی فار مائی ویلکم ان یور لائف، سی یو سون۔ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہتے وہ چند پل ابیہا کو گھورتا رہا اور پھر فائل اٹھا کر کلب سے نکلتا چلا گیا۔ وہ خانپور نام کا کوئی گاؤں تھا جہاں اس وقت راجا اور گڈی بھوک سے بے حال بیٹھے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہنے والے، ماں باپ کے سوا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ان کی ماں تو مر چکی تھی اور باپ، ان کا زندگی میں ہونا نہ ہونا ایک ہی بات تھی۔ نہ جانے ان کے باپ کو خبر بھی کی گئی تھی ان کے گھر سے بھاگ جانے کی یا نہیں۔ ان کے باپ کو تو اندازہ تک نہ ہوگا کہ اس کا وارث اور اس کی بیٹی کہاں خوار ہو رہے ہیں، کہاں رل رہے ہیں، ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ گڈی نیم جان سی ایک طرف لیٹی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور راجا بے بس سا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد گزرنے والے لوگ شاید اندھے تھے، آنکھوں کے نہیں دل کے اندھے تھے۔ ان کا ضمیر شاید مر چکا تھا کہ انہیں دو جیتی جاگتی جانیں لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب جاتی دکھائی ہی نہ دے رہی تھیں۔ وہاں تو ہر کوئی افراتفری کے عالم میں تھا، جیسے اگر ایک پل کو ان بچوں کے پاس رکا تو شاید کہیں زندگی ہی نہ رک جائے۔ ہر شخص کو جلدی تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن چلے جا رہا تھا۔ رکے ہوئے تھے تو فقط وہ دونوں۔ گڈی، راجا نے گڈی کا کندھا ہلایا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی، نیو آنکھوں سے فقط ایک بار راجا کو دیکھا، کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بولنے کی ہمت نہ ہو پائی، تو پھر آنکھیں بند کر گئی۔ گڈی، کیا زیادہ بھوک لگی ہے؟ راجا کا خود بھوک اور نکاہت سے برا حال تھا، لیکن اسے اس وقت صرف گڈی کی فکر تھی۔ گڈی نے اس بار فقط ہلکا سا سر اسپات میں ہلایا۔ راجا نے ارد گرد دیکھا۔ اس وقت جہاں وہ بیٹھے تھے وہ شاید کوئی سبزی منڈی تھی، اسی لیے وہاں کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجا کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور آگے چلنے لگا۔ سر جھکائے وہ چلتا رہا۔ گڈی اب کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ آگے جا کر کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں تھیں، کہیں کہیں اسٹالز اور ریڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایک جگہ جا کر راجا رکا۔ وہاں اس سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی ریڑھی لگائے کھڑا تھا، جس پر بھنے ہوئے چنے رکھے تھے۔ راجا کافی دیر وہیں کھڑا کن آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد ایک آدمی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ریڑھی کا مالک اس آدمی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ راجا نے جب اس کا دھیان کسی اور جانب دیکھا تو دھیرے سے آگے بڑھا اور ریڑھی کے نزدیک ہو گیا۔ نظر اٹھا کر پھر اس آدمی کی جانب دیکھا، وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ نظر بچا کر راجا ریڑھی پر جھپٹا، اپنی دونوں مٹھیاں بھنے ہوئے چنوں سے بھری اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ ریڑھی کے مالک کو تو اس کی حرکت کا علم نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ کھڑا اس کا دوست راجا کو دیکھ چکا تھا۔ تبھی چیخ اٹھا، چور چور! ایک دم ہی وہاں رش سا ہو گیا اور شور سن کر بھاگتے ہوئے راجا کو آگے سے کچھ آدمیوں نے گھیر کر پکڑ لیا۔ تب تک پیچھے سے ریڑھی کا مالک اور اس کا دوست بھی اس ہجوم تک پہنچ چکے تھے۔ بدتمیز جاہل، چوری کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس زمانے کے ایک تمیزدار، عقل مند اور پڑھے لکھے انسان نے بھوک پیاس سے مجبور ہو کر
چند چنے چرانے والے 8 سالہ راجا کے منہ پر 3-4 چپیڑ بھی جڑ دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس کا چوری کرنا تو نظر آیا، لیکن اس چوری کے پیچھے چھپی وہ وجہ نظر نہ آ سکی، جنہیں بھوک سے بلکتے، روتے، کڑلاتے بچے نظر نہ آئے۔ اب وہ آ کر اسے تہذیب اور تمیز کا سبق پڑھا رہے تھے۔ ابے خبیث کی اولاد، چوری کرتا ہے، تجھے تو میں الٹا لٹکا دوں گا۔ ریڑھی کے مالک ایاز نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جس کی وجہ سے راجا کے ہاتھوں میں موجود چنے زمین پر بکھر گئے، وہ چنے جو کسی غریب مسکین کے پیٹ میں جا کر ان کی بھوک مٹا سکتے تھے، اس ظالم دنیا کی بدولت زمین پر گرے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ اور دنیا کو اب وہ نظر نہیں آئے تھے، نظر آ رہا تھا تو فقط اتنا کہ اس 8 سال کے بچے نے چوری کی ہے اور اسے چوری کی سزا تو ہر حال میں ملنی ہی چاہیے۔ ارے پولیس کو بلاؤ، پولیس کے حوالے کرو اس حرام خور کو۔ آج یوں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے، کل کو اس سے بڑا چور، ڈاکو اور لوٹیرا بنے گا۔ ارد گرد بھانت بھانت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور سب اپنے مشورے دیتے اس معصوم کے لیے سزائیں تجویز کر رہے تھے، لیکن راجا کی نظریں ان پر نہیں تھیں۔ وہ تو دور سڑک کے کنارے بے سود لیٹی اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جس کے قریب اب 4-5 مرد کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر افسوس بھرے تاثرات تھے۔ ایک آدمی اس کی بہن کے قریب بیٹھا اور انگلی سے اس کی ناک کے قریب لے گیا، پھر کھڑا ہوا اور باقی افراد کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ راجا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک دم دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنا گریبان ان سے چھڑایا اور سرخ چہرہ لیے سب کو دھکا دیتے ہوئے تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی بہن کی طرف جانے لگا۔ جانے کیوں اسے چند میٹر کا یہ فاصلہ صدیوں پر محیط لگا، کئی بار لڑکھڑا کر گرنے لگا لیکن پھر سنبھل کر بھاگنے لگ جاتا۔ ان مردوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا، گہرے گہرے سانس بھرتا وہ انہیں ہٹاتا آگے بڑھنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی، آستین سے آنکھیں رگڑتا وہ گڈی کے قریب بیٹھا۔ گڈی اسے کندھے سے ہلایا، لیکن اس نے تو نہ آنکھیں کھولی نہ ہی کوئی جواب دیا۔ راجا نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ گڈی آنکھیں کھول۔ اب وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ پاس کھڑے لوگ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے اور ایاز اور باقی لوگ سب جو کچھ دیر پہلے راجا کو اپنے غصے اور نفرت کا نشانہ بنا رہے تھے، اب وہ بھی وہیں کھڑے آنکھوں میں ہمدردی لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ گڈی میری بات سن، دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، تجھے بھوک لگی تھی نا، اٹھ اٹھ، یہ لے چنے کھا لے۔ وہ ہاتھ میں 5 باقی رہ جانے والے چنے اس کی جانب بڑھا رہا تھا، لیکن وہ تو بہت دور جا چکی تھی، جہاں اسے اب بھوکے پیاسے رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹا، وہ اب زندہ نہیں رہی۔ ایک بزرگ آدمی نے آگے بڑھ کر راجا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ راجا نے ناسمجھی اور بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر بے حس و حرکت پڑی گڈی کی طرف۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، کچھ کہنے کی کوشش میں لب فقط پھڑپڑا کر رہ گئے۔ حلق میں نمکین گولا سا پھنسنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر دبیز ہوتی چلی گئی۔ گڈی کا سر سینے سے لگائے وہ چیخ اٹھا تھا، علیزہ! وہ گہری سانس میں چلاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا، تنفس بہت تیز تھا، سرد رات میں بھی چہرہ اور پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ چہرے پر خوف و ہراس پھیلا تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف، کسی سے بچھڑنے کا خوف، کسی سے بچھڑنے کا ڈر اور تکلیف۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے کافی وقت لگا خود کو سنبھالنے میں۔ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ آنکھوں کو بھی دبانے لگا۔ دل اضطراب سے بھرا تھا۔ جب کسی طور بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ اٹھا۔ گرین کلر کے ٹراؤزرز اور سفید بنیان میں وہ کھڑکی کے قریب گیا اور دونوں پٹ وا کر دیے۔ سرد اور ٹھنڈی جسم کو منجمد کر دینے والی ہوا اس کے جسم سے ٹکرانے لگی، لیکن اس کے باوجود سینے کے اندر جلتی بھڑکتی آگ کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ سینہ مسلتا ہوا گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ جب حالت میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ بیڈ کی طرف آیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ چند لمحوں کے بعد کھڑکی میں کھڑا وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں زخمی پن اور درد اور اذیت بھری تھی۔ اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور ذہن تکلیف بھری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ وہ سوچیں جو اس کے ماضی کا حصہ تھیں، وہ سوچیں جو اس کے لیے ہر بار درد کا تحفہ ہی لائی تھیں، وہ سوچیں جو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر پل ہر لمحہ
اس کے ساتھ رہی تھیں۔ یہ تم کیا ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ڈیوٹی ٹائمنگز میں سیل یوز کرنا الاؤ نہیں؟ ابھی یونی کی پارکنگ میں آئی تو وہ تب بھی موبائل پر مصروف تھا، اسی لیے وہ چڑ کر بولی تھی۔ راجا نے ایک نظر اسے دیکھا، ایگریمنٹ میں کہیں یہ پوائنٹ شامل نہیں تھا کہہ کر وہ اپنے کام میں پھر مصروف ہو چکا تھا۔ تو یہ کہنے کی بات ہے نہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی ٹائمز پر موبائل استعمال نہیں کرتے، تم موبائل پر ہی مصروف رہو گے تو مجھے سیکیورٹی خاک فراہم کرو گے؟ تمہاری تمام تر توجہ تو سیل پر ہے۔ ابھیا اسے اپنے کام میں مصروف پا کر گاڑی میں آ بیٹھی، کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرا ہاتھ ایگنیشن کی جانب بڑھایا۔ گاڑی کی میرے پاس ہے، آپ یہ چلاکیاں چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ مجھے چکمہ دے کر آپ کہیں نہیں جا سکتی، اسی لیے شرافت سے آ کر اپنی جگہ بیٹھیں، ڈرائیونگ سیٹ خالی کریں۔ اس کی نظریں بے شک سیل پر تھیں، لیکن اپنے کام سے ایک پل کو بھی غافل نہ ہوتا تھا۔ ابھیا جو اس کا دھیان کسی اور جانب پا کر ہوشیاری سے وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھی، اس کی بات پر کڑ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہیں اس کی، ہر جانب دھیان رہتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہ اتری اور گھوم کر دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راجا بھی بے تاثر چہرہ لیے گاڑی کی جانب بڑھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیل ڈیش بورڈ پر رکھا اور ایگنیشن میں چابی گھماتا گاڑی بڑھا لے گیا۔ بیٹا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بزرگ آدمی راجا کے سر پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ راجا کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مسلسل رونے کی وجہ سے گلا بیٹھ چکا تھا، آنکھیں بھی سوجن کا شکار ہو چکی تھیں۔ راجا، اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ بزرگ شاید اس کے ماں باپ کو اطلاع کرنا چاہ رہے تھے، تبھی تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ مر گئے، راجا نے پہلا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے سوال کا مختصر جواب دیا۔ بزرگ چند پل کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ کوئی رشتہ دار وغیرہ جسے تمہاری بہن کی موت کی اطلاع دی جا سکے؟ بزرگ نے پھر کچھ امید سے اس کی جانب دیکھا۔ راجا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی نہیں ہے۔ اس کی خشک اور سپاٹ نگاہیں گڈی کے چہرے سے ہی لپٹی تھیں۔ کوئی تو ہوگا، کوئی دور نزدیک، وہ بزرگ شفقت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ جب راجا نے اس کی بات کاٹ دی، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ بزرگ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگے، پھر پیچھے مڑے۔ اسد، جاؤ، عمر اور طلحہ کو بھی بلا کر لاؤ، بچی کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، نڈھال سے کہتے ہوئے اٹھے۔ ساجد، تم بچی کو اٹھاؤ اور میرے گھر لے آؤ، وہیں اس کو غسل دے کر کفن پہنایا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی میرے گھر سے ہی اٹھے گا، نرم لہجے میں کہتے ہوئے وہ راجا کی جانب بڑھے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گڈی کے بے جان جسم کو اٹھایا اور وہ سب اس بزرگ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابتہاج نے اسد شرازی سے متعلق تمام معلومات حاصل کی اور ایک پلان کے تحت ابھیا کو سیڑھی بنا کر ان کی زندگی میں داخل ہوا۔ اسد شرازی کا بھروسہ جیتنا اس کے لیے قطعی مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسد شرازی کے کچھ دشمن اس کی بیٹی ابھیا کی جان کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے اس نے خود چند گنڈوں کے گروہ کو خرید کر اور مناسب موقع دیکھ کر ابھیا پر حملہ کروایا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابھیا مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکی ہے، تب وہ کسی ہیرو کی مانند سامنے آیا اور ابھیا کو اپنے ہی بھیجے گئے گنڈوں سے بچا لیا۔ اس لڑائی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی چوٹ کھائی۔ یوں اسد شرازی کے پہنچنے تک وہ ان سب گنڈوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ خود کو غریب اور بے روزگار ظاہر کر کے وہ اسد شرازی کے پاس نوکری کی تلاش میں بھی چلا گیا، اور اس کی امید کے مطابق اسد شرازی جو اپنی بیٹی کے حوالے سے کافی پریشان تھا، اس نے ابتہاج کو اپنی بیٹی کے گارڈ بننے کی پیشکش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اسد شرازی پہلے اس بات کی تفتیش ضرور کرے گا، اور جس شعبے میں وہ تھا وہاں اس کے لیے اپنی شناخت چھپانا قطعی مشکل نہ تھا۔ اپنے بچپن کا نام، جس نام سے اس کی ماں اسے بلاتی تھی، اسی نام سے اس نے اپنے ڈاکیومنٹس بنوائے اور راجا کی شکل میں اسد شرازی سے متعارف ہوا۔ بظاہر اسے ابھیا کی جان کی حفاظت کرنی تھی، لیکن در حقیقت وہ اس طرح اسد شرازی کے قریب رہ کر اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا، اس کے کالے دھندوں کے بارے میں جان سکتا تھا، اور اسے تباہ اور برباد کرنے کا وہ جنون جو بچپن سے
اب تک اس کے سینے میں بھڑکتی آگ کی مانند پلا بڑا تھا۔ وہ جنون اپنے اختتام کو پہنچ سکتا تھا۔ ابتہاج عرف راجہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ انتقام اس کی نس نس میں اتر چکا تھا اور اب انتقام کی آگ اسد شرازی کے خون سے ہی سرد ہونی تھی۔ راجہ کو اس بزرگ شفیع الدین نے مشکل سے ہی چند نوالے کھلائے تھے۔ وہ کچھ بھی کھانے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ سرخ اور نرم آنکھوں سے اپنی بہن کو اس نے قبر میں اتارا تھا۔ دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن بہن کی قبر میں جا سونے کے بعد اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایک رات اس نے اس بزرگ کے گھر میں گزاری اور رات کے تیسرے پہر وہ اس گھر سے بھی نکل آیا۔ ان کا اتنا احسان ہی کافی تھا کہ انہوں نے گڈی کے کفن دفن کا انتظام کر کے اسے باعزت طور پر دفن کرنے میں مدد دی تھی۔ راجہ ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر گزارے چند گھنٹوں میں ہی ان کے مالی حالات سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے اس نے ان کے گھر سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ جب اپنوں کو ہی ان کی فکر نہ تھی تو پھر غیروں کو کیوں وہ اپنی وجہ سے تکلیف دیتا۔ اب تو اس کی بہن بھی اس کے ساتھ نہ تھی۔ اب تو کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہ رہا تھا اس کے دل میں۔ صرف ایک جنون تھا، اس دنیا سے لڑنے کا جنون، ان سخت ترین حالات میں آگے بڑھنے کا جنون، خود کو زندہ رکھنے کا جنون اور کچھ بن کر دنیا کو دکھانے کا جنون کہ اس جیسے بچوں کو جب دنیا چھوڑ دیتی ہے، ان کے اپنے سگے رشتہ دار دھتکار دیتے ہیں، تب بھی وہ ہمت و حوصلے کا دامن تھام کر سروائیو کر سکتے ہیں۔ دنیا ان پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ دنیا کو شکست دے کر جیت کو اپنا مقدر بنا سکتے ہیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ابیہا اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں موجود تھی۔ سلیو لیس اسکن شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو منی اسکرٹ میں اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک اڑیاں تھیں۔ وہاں میوزک پر تھرکتے ناچتے تمام لوگ تقریباً اسی طرح کے نیم عریاں لباس میں ہی تھے۔ امیر طبقوں کے ان نوجوان بچوں میں بے حیائی عام تھی۔ لڑکے لڑکیاں ارد گرد سے بے نیاز ڈی جے کی دھن پر مدہوش سے ناچ رہے تھے۔ راجہ ایک جانب کھڑا بیزاری سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ ابیہا سامنے کسی لڑکے کے ساتھ رقص میں مگن تھی۔ جب اس کی نظر راجہ پر پڑی، اس نے اپنے ڈانس پارٹنر کا ہاتھ چھوڑا اور مڑ کر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دوسری لڑکی کے قریب کھڑی اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ لڑکی اس کی بات پر مسکراتی ہوئی بال چھٹکتی راجہ کی جانب بڑھی۔ ابیہا پھر سے ڈانس کرنے لگی تھی، لیکن اس کی نظریں راجہ پر ہی تھی جو اب اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اس نیم اندھیرے کلب میں موبائل کی ہلکی نیلی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ رشنا اس کے قریب پہنچ کر مڑی۔ ابیہا نے انگوٹھا اوپر کر کے اسے بیسٹ آف لک کہا، جبکہ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ رشنا بھی مسکراتی ہوئی راجہ کی جانب مڑی۔ ہے ہینڈسم، کین آئی ڈانس ود یو؟ ایک ادا سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے رشنا نے راجہ کو آفر کی۔ راجہ نے اپنے قریب ابھرتی آواز سن کر سر اٹھایا تو نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی۔ راجہ نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی حسین ترین تھی، اور اس وقت اس کے سامنے وہ جس حلیے میں کھڑی تھی، کوئی بھی ہوش مند انسان اس کے حسن کے سامنے بے بس ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی راجہ تھا، کوئی عام انسان نہیں جو بہک جاتا۔ اس طرح کے حالات سے اس کا پہلے بھی واسطہ پڑ چکا تھا۔ ناٹ انٹرسٹڈ، سپاٹ سے انداز میں کہتا ہوا وہ پھر سیل کی اسکرین پر جھک گیا۔ کم آن بیبی، کم ود می اینڈ انجوائے دی نائٹ، نزاکت سے کہتے ہوئے رشنا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچنا چاہا۔ جسٹ شٹ اپ، ایک بار کہا نا نہیں تو بس نہیں۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ اس بے حیائی کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ انگلی اٹھا کر وہ اسے کہتے ہوئے اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ آس پاس کھڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی رک کر ان کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ جب معاملہ بگڑتا دیکھ کر ابیہا جلدی سے ان کی جانب آئی۔ ایک نظر رشنا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ مارے خفقت اور انسلٹ کے سرخ ہو رہا تھا۔ رشنا، آر یو آل رائٹ؟ راجہ، یہ کیا بدتمیزی! وہ سخت لہجے میں راجہ سے کچھ کہنے جا رہی تھی جب راجہ نے سختی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑا۔ چلیں یہاں سے، ترش لہجے میں کہتا ہوا وہ ابیہا کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ سب لوگ حیران پریشان انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ راجہ، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے! وہ مسلسل مزاحمت کرتی ہوئی راجہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی تگ و دو میں تھی، جبکہ وہ اس کی ہر بات کو انسنی کرتے ہوئے مسلسل چلتا ہی جا رہا تھا۔ کلب کافی پیچھے رہ گیا تھا اور یہ جگہ کافی سنسان تھی۔ راجہ، لیو می! ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہاں؟ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ وہ نفرت اور غصے سے بھری نگاہوں سے
اس کی جانب دیکھتی اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ وہی سمجھتا ہوں جو میں ہوں۔ اس کے برعکس راجا کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ تم ایک نمبر کے اسٹوپڈ، ایڈیٹ اور ایروگینٹ انسان ہو۔ کس چیز کی اکڑ ہے تم میں؟ صرف شکل ہی اچھی ہے نا، تو اس پہ اتنا غرور؟ ایسے بیہیو کرتے ہو جیسے کسی بڑی سلطنت کے راجا ہو تم۔ وہ سلگتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ راجا ہوں تو راجا کی طرح ہی بیہیو کروں گا۔ ہاتھ باندھے سر جھکائے وہ اپنے شوز سے مٹی کھرچ رہا تھا۔ یو میرا دل چاہتا ہے یا تو تمہارا سر دیوار میں دے ماروں یا اپنا۔ وہ اپنا سر تھام کر بولی تھی۔ اپنا ہی مار لیں، ساری مصیبت کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا۔ ابھی اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، لیکن اب کی بار خاموش رہی۔ اسے رہ رہ کر اپنی پارٹی خراب ہو جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ جب سے یہ راجا اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی ہی اجیرن کر کے رکھ دی تھی اس نے۔ وہ ڈیڈ کو کئی بار اس کی شکایت کر چکی تھی، لیکن اس نے ڈیڈ پہ خدا جانے کیا جادو کیا تھا کہ وہ اب ابھیا کی کسی بات پر بھی کان دھرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ آج اس کی وجہ سے ابھیا کو اپنے فرینڈز کے سامنے کتنی انسلٹ ہوئی، اور رشنا اس کا وہ سرخ چہرہ یاد کر کے وہ ایک بار پھر تیش میں آئی تھی۔ کتنے پیار سے رشنا تمہیں ڈانس کی آفر کر رہی تھی اور یوں سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر کے رکھ دی۔ کیا کوئی ایسے ڈانٹتا ہے کسی خوبصورت لڑکی کو؟ وہ اب اسے ملامت کر رہی تھی۔ میرے لیے وہ خوبصورت لڑکی کم اور بے حیائی اور فحاشی کا پیکر زیادہ تھی، سرد آواز میں کہہ کر وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا۔ تمہارے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ سلگ اٹھی تھی اس کے انداز پر۔ میں ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ دوسری جانب بے نیازی عروج پر تھی۔ کیوں؟ باڈی گارڈ ہو تم میرے، حق رکھتی ہوں کہ میں تمہارے بارے میں سب جانوں۔ وہ تڑک کر بولی۔ محافظ ہوں میں آپ کا، اس لیے مجھے آپ کے بارے میں سب جاننا چاہیے کہ آپ کب کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی۔ آپ کو میرے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی سیکیورٹی سے مطلب ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے۔ ہوں، اور تم جو میرے محافظ بنے پھرتے ہو، اگر تم ہی میرے دشمن نکلے تو؟ اگر تم نے موقع ملتے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اس سے پہلے ہی میں تمہاری اصلیت جان لوں؟ وہ طنزیہ کہہ رہی تھی۔ سامنے کھڑا وہ وجاہت کا شاکار شخص مسلسل اس کا ضد آزما رہا تھا۔ اس کی بات پر راجا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر اس نے ریوالور نکالا۔ اس کے نشانے پر وہ تھی ابھیا اسد شرازی۔ اس کے چہرے پر ابھرتی سختی کو دیکھ کر ابھیا کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ راجا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آئی واز جسٹ جوکنگ۔ ابھیا کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی۔ راجا لب بھیچے بے تاثر لہجہ لیے ریوالور اس پر تان کر کھڑا تھا۔ ابھیا نے کن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور اس وقت وہ سڑک جہاں وہ کھڑے تھے بالکل سنسان تھی۔ اگر راجا اس پر فائر کر دیتا تو وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں سخت خوفزدہ ہوتے ہوئے اس نے لبوں پر زبان پھیری۔ اس کی نظر راجا کے ہاتھ پر پڑی جس میں ریوالور تھا، اور اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ راجا کی انگلی ٹریگر پر تھی اور وہ انگلی کا دباؤ بڑھا رہا تھا ٹریگر پر۔ کسی بھی لمحے گولی اس کی گن سے نکل کر ابھیا کے سینے کے آر پار ہو جاتی۔ ڈر سے کانپتی آنکھیں بند کر گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اگر آپ کی جان لینا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں کب کا اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس کام کے لیے مجھے کئی موقع مل چکے ہیں۔ جب پہلی بار آپ مجھے ملی میں تب بھی آپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن یہ جو محافظ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کی جان کے دشمن نہیں ہوتے۔ وہ چند پل کے لیے رکا۔ ابھیا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنی لمبی بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کا جواب ہمیشہ مختصر ہی ہوتا، اور پہلی بار ہی وہ اسے اتنی توجہ سے سن رہی تھی۔ کسی کو مارنے سے زیادہ مشکل اسے بچانا ہوتا ہے، لیکن میرے لیے آپ کی جان لینا اتنا ہی آسان ہے جتنا 2 انگلیوں سے چٹکی بجانا، لیکن میرا کام آپ کی جان لینا نہیں، آپ کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں اور مجھ سے چڑنا چھوڑ دیں۔ مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا اپنا ہی نقصان کروائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ ضرور رہتا ہوں ہر وقت، لیکن آپ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ آپ کو جو کرنا ہے ہر کام میں آزاد ہیں، لیکن یہ جو حرکت آپ نے آج کی، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں کریں تو بہتر ہے۔ مجھے آپ کے رنگ میں رنگنے اور آپ کا لائف سٹائل اپنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس لیے اس معاملے میں محتاط رہیے گا۔ یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، مائنڈ اٹ۔ سخت لہجے میں کہتا
وہ اسے یہ بھی جتا گیا کہ اسے معلوم ہے رشنا کو ابیہ نے ہی اس کے پاس بھیجا تھا۔ ابیہ سٹ پٹا کر رہ گئی اس کے اس انداز پر۔ یہیں رکیے، میں گاڑی لے کر آتا۔ وہ وہاں سے بائیں جانب مڑ گیا۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ ابیہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر جاتے اس شخص کے لیے پہلی بار ابیہ نے کچھ مثبت فیلنگز محسوس کی تھی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، پہلے دن سے ہی نہ جانے کیوں اس سے چڑھنے لگی تھی، جبکہ آج تک راجا نے اس کے ساتھ کبھی مس بہیو نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ہوتا تو بالکل چپ چاپ کہ اس کی موجودگی کا گمان تک نہ ہوتا۔ مجھے اب اپنے اور اس کے درمیان سے یہ چڑچڑاہٹ کا رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ سوچ رہی تھی۔ مسلسل چلتے ہوئے راجا اب ایک بڑے شہر میں موجود تھا۔ تھک کر وہ وہیں ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ دل میں بڑے عزائم تو موجود تھے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اپنی زندگی کو کہاں سے شروع کرے۔ گندے میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جب اس کا ارتکاز ایک آواز نے توڑا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، سر اٹھایا تو سامنے بہت سی گاڑیاں نظر آئیں۔ وہاں سگنل ریڈ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان ہی ایک بوڑھی عورت بیکارن بنی صدا لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا۔ ہر گاڑی کے قریب جا کر وہ کھڑکی پر دستک دیتی اور تمام لوگ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق اس کے کٹورے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے۔ راجا کو یاد تھا اس کے گھر کے دروازے پر بھی جب کوئی سائل آتا تو اس کی ماں کبھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ اللہ ان فقیروں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آج اللہ کے نام پر سن کر ہی راجا کو جینے کا ایک آسرا ملا تھا۔ کام کچھ عجیب ضرور تھا، لیکن اسے کچھ بننے کے لیے اپنی عزت نفس کو مارنا ہی تھا۔ جب بات زندگی اور عزت نفس پر آئے تو یقیناً ہر شخص زندگی کو ہی چننے گا۔ وہ اٹھا، اپنی گھسی ہوئی پرانی چپل جو اس کی ماں نے ہی اسے لے کر دی تھی کو گھسیٹتا ہوا گاڑیوں کی جانب بڑھا۔ چند منٹ بعد وہ بھی اس عورت کی طرح سڑک پر کھڑا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ ابتہاج اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اسد شرازی کی طرف سے اسے یہی اس کے گھر میں ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک تصویر تھام رکھی تھی، اس کے بچپن کی تصویر، جس میں وہ، اس کی ماں اور اس کی بہن مسکراتی ہوئی کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کتنی خوبصورت لمحات تھے وہ جنہیں کیمرے میں قید کر لیا گیا تھا۔ اب تو دل ترس کر رہ گیا تھا ایسی کسی بے ساختہ سی مسکراہٹ کو۔ زندگی نے جیسے اسے سمجھداری سونپی تھی ویسے اس سے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اسے تو یوں محسوس ہوتا جیسے مسکراہٹ کے لیے اس کے لیے بنی ہی نہ ہو۔ وہ کسی اور ہی جہان میں کھویا ہوا تھا جب کسی آہٹ پر چونکا۔ کمرے سے باہر ہال میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا، کی ہول سے باہر دیکھا۔ اسے کسی کی جھلک نظر آئی تھی، چہرہ دیکھ نہیں سکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا آگے بڑھ گیا تھا۔ ابتہاج کھڑکی کی جانب لپکا۔ وہ شخص اب نیچے روش پر چلتا بیرون گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جسم پر لمبا سیاہ کوٹ تھا، جبکہ سر پر بلیک ہیڈ جسے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ رات کے 1:30 بجے یہ کون تھا بھلا جو اسے اسد شرازی کے گھر سے نکل رہا تھا، اور انداز بھی اتنا محتاط جیسے اپنی موجودگی کا احساس نہ کروانا چاہتا ہو دوسروں کو۔ گیٹ کیپر نے اس کے گیٹ پر پہنچنے تک دروازہ بھی وا کر دیا تھا۔ اس کا مطلب وہ بھی اس شخص کو جانتا تھا۔ کہیں یہ اسد شرازی ہی تو نہیں، لیکن اس وقت وہ یوں چھپ چھپا کر کہاں جا رہا تھا؟ ابتہاج سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بنگلے کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اس شخص کے پیچھے جا رہا تھا۔ اسے سراغ لگانا تھا اس شخص کا۔ کچھ دور جا کر اس کے پاس ایک گاڑی رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب ابتہاج کی نظر اس کے چہرے کے دائیں رخ پر پڑی۔ بلا شبہ وہ اسد شرازی ہی تھا، اور یقیناً وہ اپنے کالے دھندوں کو انجام دینے کے لیے رات کی سیاہی کا سہارا لیتا تھا۔ تبھی تو کوئی اسے پہچانتا تک نہ تھا کہ یہی انڈر ورلڈ کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ابتہاج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ابتہاج ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آج اسے موقع ملا تھا اسد شرازی کے بارے میں کسی سراغ کا پتہ لگانے کا، لیکن افسوس اس کے پاس فی الحال کوئی گاڑی یا بائک نہیں تھی جس سے وہ اسد شرازی کا پیچھا کر سکتا۔ سوچتی نگاہوں سے سڑک کو دیکھتا ہوا وہ مڑا اور بنگلے کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔